हैदरी ताजदार खत्म नबूवत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बग़ैर किसी तमहीद के वक्त की नज़ाकत को अपने पेश नज़र रखते हुए अपनी बात अर्ज़ करूँगा। मेरे दाएं और बाएं जानिब अज़ीम उलमा और मशाइख़ तशरीफ़ फरमा है। रिसालत इमाम अली साहब ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत के आलिम दीन की ज़ियारत करना बिल्कुल ऐसे है जैसे मेरी ज़ियारत करना। और आपने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत के आलिम दीन के साथ मुसाफ़ा करना बिल्कुल ऐसे है जैसे मेरे साथ मुसाफ़ा करना। और आपने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत के आलिम दीन के साथ बैठना बिल्कुल ऐसे है जैसे मेरे साथ बैठना। तो खुश वक्त है आप लोग कि आपके सामने स्टेज पर इस वक्त अज़ीम उलमाए कराम मशाइख़ इज़्ज़ाम तशरीफ़ फरमा है। तक़ाज़ा वक्त का ये है कि मैं बग़ैर किसी तवील गुफ्तगू के माइक जो है अपने निहायती मोहतरम मुकर्रम ख़तीब अरब व अजम जनाब मुफ्ती मोहम्मद इकबाल चिश्ती साहब के हवाले कर दूँ। लेकिन चंद एक बातें, मुझे 20 मिनट का हुक्म दिया गया, 10 या 8 मिनट मैं आपसे ले लेता हूँ। और इसलिए मैंने खुतबा भी नहीं पढ़ा, आया मुबारका भी तिलावत नहीं की, और मैंने अस्मा भी नहीं लिए स्टेज पर मौजूद जो मेरे मुकर्रम और मोहतरम हज़रात तशरीफ़ फरमा है। मैं अपना वक्त मुफ्ती साहब की नज़र करूँगा, ख़तीबे में बदल है, इसमें तो कोई शक नहीं। मैं जब अपनी निगाह डालता हूँ लाहौर के अंदर, लाहौर से बाहर, तो मुझे मुफ्ती साहब जैसा ख़तीब नज़र नहीं आता। अल्लाह ताला इनको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ सलामत रखे। और मेज़बान महफ़िल अपने छोटे भाई जनाब अल्लामा शम्सुज़्ज़मान क़ादरी दामत बरकातुहुल आलिया के हवाले से मैं कुछ नहीं कहूँगा। ये मजमा देखने के बाद मैं पहली बार टोबा में आया हूँ। मेरा आबाई इलाका ये है, लेकिन आप लोगों का जोश और जज्बा, आप लोगों की यहाँ मौजूदगी, पंडाल का इस तरह भरा होना, ये उनकी मेहनत और काविश का मुँह बोलता सबूत है। 2-3 बातें आपसे करना चाहता हूँ। ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी ये उठा कहाँ से और आया कहाँ से? अगर आप लोग नेट इस्तेमाल करने वाले हैं, गूगल पर जाकर तलाश करने वाले हैं, तो मैं हकीकत आपके सामने 3 इक़्तिबासात रखूँगा। 3 इक़्तिबासात एक्सट्रैक्ट्स कहते हैं जब अंग्रेज़ी में उसे। पहला इक़्तिबास आपके सामने रखता हूँ। आपको पता चलना चाहिए कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी की साजिश कैसी हुई, कहाँ हुई। बाकी खिताब तो मुफ्ती साहब का सुनेंगे। 1857 की जंग आज़ादी के बाद जब अंग्रेज़ ने यहाँ अपना तसल्लुत कायम किया, तो बरतानिया से एक वफ़द तैयार किया गया मशाइख़ का, और उनके जो पार्लिमेंटेरियन थे, दानिश्वर थे, मजहबी रहनुमा थे, उन्हें हिंदुस्तान भेजा गया। और हिंदुस्तान भेज के उन्हें कहा गया कि वहाँ की जाके सूरत हाल का जायज़ा लिया जाए। वो मसीही मुबल्लिगीन जो थे, प्रीचर जो थे, क्रिश्चियन जो थे, उन्होंने आके वहाँ अपने डेरे लगा लिए। और डेरे लगाने के बाद उन्होंने इस्लाम का मुशाहिदा किया, और मुशाहिदा करने के बाद जो एक रिपोर्ट मुरतब की, रिपोर्ट ऑफ मिशनरी फादर्स, मसीही मुबल्लिगीन की रिपोर्ट है, और इसका टाइटल है द अराइवल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। हिंदुस्तान में बरतानवी सल्तनत का कदम या क़याम, आप जो भी कह लें, ये उसका अनवान है। और ये इक़्तिबास मैंने लिया जी, आज भी बरतानिया के अंदर, लंदन के अंदर इंडियन ऑफिस लाइब्रेरी जो मौजूद है, उसके अंदर ये रिपोर्ट मौजूद है। गूगल पर जाके तलाश कीजिएगा, आपको अंदाज़ा होगा कि ये साजिश कैसे और क्यों हुई। अब रिपोर्ट का मैं इक़्तिबास आपके सामने रखता हूँ, तर्जमा भी साथ साथ करता चला जाता हूँ, और आप देखें कि उन्होंने रिपोर्ट कैसे मुरतब की। कहते हैं रिपोर्ट के अंदर, इक़्तिबास है जी, मेजॉरिटी ऑफ द population of the country blindly follow the peers, their spiritual leaders। कहते हैं कि हमने बर्रे सगीर में आके, हिंदुस्तान में आके एक बात का जायज़ा लिया कि यहाँ की जो आबादी है उसकी अक्सरियत अंधाधुंध पीरों की तकलीद करती है,
اور روحانی لیڈروں کی کرتی ہے، پیروی کرتی ہے۔ یہ رپورٹ مرتب کی کہ ہم نے یہاں آ کے یہ دیکھا، کہتے ہیں if at this stage، اگر اس مرحلے پر we succeeded in finding out some who would ready to declare himself a ذل نبی، اگر ہم ایک کام کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ ہم ہندوستان کی سرزمین سے ایک ایسا شخص تیار کر لیں جو ذل نبی کے طور پر سامنے آ جائے، اپوسٹولک پروفٹ یا بروزی نبی کے طور پر سامنے آ جائے، then the large number of people shall rally around him، تو لوگوں کی بہت بڑی تعداد اس کے پیچھے لگ جائے گی۔ یہ رپورٹ مرتب کر رہے ہیں۔ ان کے مکروہ چہرے دیکھیں، یہ سازش شروع کہاں سے ہوئی؟ ان باتوں کو سنا کریں اور سمجھا کریں کہ انہوں نے سازش کیسے کی۔ کہتے ہیں لوگ اس کے پیچھے لگ جائیں گے، but for this purpose it is very difficult to persuade some of the from Muslim masses، کہتے ہیں لیکن ہمیں یہ کام بڑا مشکل لگ رہا ہے کہ مسلمانوں کے اندر سے کسی ایسے بندے کو نکالنا جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ کام ہمیں بہت مشکل لگ رہا ہے، کہتے ہیں یہ کام ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ یہ روح محمد نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کہتے ہیں یہ کام مسلمانوں سے کرنا بہت مشکل ہے۔ if this problem is solved، اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے، the prophethood of such a person can flourish under the patronage of government، تو کہتے ہیں پھر مسئلہ اگر یہ حل ہو جاتا ہے، ان مسلمانوں میں سے کوئی بندہ نکل آئے اور اس سے نبوت کا دعویٰ کروا لیا جائے اور پھر حکومت برطانیہ اس کی سرپرستی کرے، تو حکومت کی سرپرستی میں اس کی نبوت جو ہے بڑی پھلے پھولے گی اور بڑی آگے بڑھے گی۔ یہ وہ بنیادی سازش تھی جو انگریز نے کی، اس بندے کا انتخاب کیا، اور مرزا غلام احمد قادیانی نے جو وفا کی اس کا بھی آپ تصور نہیں کر سکتے۔ دو اقتباسات کی یہ تین اقتباسات رکھنے، ایک میں نے پڑھ دیا۔ ملکہ برطانیہ کو خط لکھا، ملکہ وکٹوریہ کو غلام احمد قادیانی نے خط لکھا۔ خط لکھ کے کہتا ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے ایک ایسی گورنمنٹ کے سایہ رحمت کہہ رہا ہے، سایہ رحمت میں جگہ دی جس کے زیر سایہ میں بڑی آزادی سے اپنا کام کر رہا ہوں، اور میں مرزا غلام احمد قادیانی یہ کہتا ہوں کہ بر صغیر کے سارے مسلمانوں اور رعایا پر اس کا شکر واجب ہے، کیونکہ یہ میرے اعلیٰ مقاصد کی تکمیل کر رہے ہیں۔ اور کیسرا ہند، ملکہ وکٹوریہ کیسرا ہند کہہ رہا ہے، اس کے سائے کے نیچے ہم ملکہ معظمہ کے سائے کے تلے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور آخر میں دعا کرتا ہے، خط لکھ رہا ہے، یہ خط ہے جی، اور یہ لیا میں نے تحفہ کیسریہ سے، غلام احمد قادیانی کا یہ تحفہ کیسریہ ہے۔ خط کی آخر میں دعا وہ کیا لکھتا ہے؟ وہ دعا لکھتا ہے، مفتی صاحب توجہ فرمائیے گا، کہتا ہے جی اے قادر کریم، یہ مرزا دعا مانگ رہا ہے، قادر کریم اپنے فضل و کرم سے ہماری ملکہ معظمہ کو خوش رکھ۔ یہ عیسائی ملکہ کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، اس کو خوش رکھ جیسا کہ اس کے سایہ عاطفت کے نیچے ہم خوش ہیں، اس سے نیکی کر جیسا اس نے ہم سے نیکی کی، اور ہم اس کے احسانوں تلے زندہ ہیں، اور ان معروضات پر کریمانہ توجہ کرنے کے لیے اس کے دل میں بھی الہام کر دے۔ یہ مرزا کی تمنا، کہتا ہے یہ ملکہ وکٹوریہ عیسائی ملکہ جو ہے اس کے دل پر بھی جو ہے الہام القاء کر دے۔ آخر میں کہتا ہے آمین ثم آمین، الملتمس خاکسار مرزا غلام احمد قادیانی، اس کا خط تھا۔ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 51 رکھوں گا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہودیوں اور عیسائیوں کو کبھی اپنا دوست نہ بنانا، کبھی اپنا دوست نہ بنانا۔ پر اللہ فرماتے ہیں کہ یہودی اور عیسائی جو ہیں اولیاء بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اور مرزا کی انتہائی تمنا اور خواہش ہے کہ میں ملکہ کو جو خوش رکھوں اور اللہ بھی ملکہ کو خوش رکھے۔ آخری ایک بات جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے خاص فضل سے میری اور میری جماعت کی پناہ سلطنت کو بنا دیا، اور میں اس کے زیر سایہ کام کر رہا ہوں۔ مجھے جو امن، یہ میں نے لیا جی مجموعہ اشتہارات سے، کہتے ہیں مجھے جو امن اس ملکہ کے زیر سایہ میسر آیا ہے، نہ یہ امن کسی کو مکہ مکرمہ میں مل سکتا ہے، نہ مدینہ میں مل سکتا ہے، نہ سلطان روم کے پایہ تخت کے نیچے مل سکتا ہے۔ اگلی بات پھر وہ کہتا ہے کہ میں اپنے اس کا مکروہ چہرہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جی۔ آخری بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ آخر میں وہ کہتا ہے اپنی خواہش کا مرزا اظہار کر، یہ اس کا مکروہ چہرہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔
ہم پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، ہم دیکھتے ہیں کتابوں کو، اس کا مکروہ چہرہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ کہتا ہے کہ میری یہ تمنا ہے کہ احمدیوں کو یہ خواہش ہے کہ برطانوی تلوار کی فتح جو ہے عراق، عرب، شام، فلسطین، جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، مرزا کہتا ہے میری یہ خواہش ہے، سارے احمدیوں کی یہ خواہش ہے، ہم چاہتے ہیں کہ برطانیہ کی تلوار کی چمک پورے عرب مسلمانوں کے ممالک کے اندر نظر آنی چاہیے، کہ سارے ممالک جو ہیں وہ عیسائی فتح کر لیں۔ یہ اس خواہش کا اظہار کر رہا ہے۔ آگے کیا کہا جائے، کبھی موقع ملے گا تو بہت کچھ عرض کروں گا، بس یہ ایک حدیث آپ کے سامنے روایت رکھ کے بات کو مائک مفتی صاحب کے حوالے کر دوں گا، ان کا اعلان کر دیا جائے گا۔ حدیث شفاعت ہے جی، امام بخاری نے اس کی روایت کیا، ابی ہریرہ اس کے راوی ہیں، اور ایک طویل حدیث ہے۔ میں ایک چھوٹے سے 2 جملے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ہر طرف سے صدا ہی آئے گی اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى محمد علیہ السلام، کہ کسی اور کے پاس جاؤ، کسی اور کے پاس جاؤ، اور پھر یہ صدا آئے گی، پیغمبر کہیں گے، فرمائیں گے کہ اللہ کے آقا علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، لوگ عرض کریں گے۔ یہ چھوٹا سا جملہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، میدان معاشر میں جو آپ نے عرض کرنا ہے وہ جملہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ یہ عرض کریں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت رسول و خاتم الانبیاء، خاتم الانبیاء، آپ اللہ کے رسول بھی ہیں، خاتم الانبیاء بھی ہیں، اشفع لنا الی ربک، اپنے رب سے ہماری سفارش کر دیجئے۔ اس دن آپ کو بھی یہی جملہ کہنا ہے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ آپ اللہ کے آخری رسول اور نبی ہیں، ہماری بھی شفاعت جو ہے اللہ کی بارگاہ میں کر دیجئے۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ میرے بھائی کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور یہ پنڈال یوں ہی سجا رہے اور یہ پیغام یوں ہی عام الناس تک جاتا رہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ حضرت علامہ محمد بدر الزمان قادری صاحب قادیانیوں کے مکروہ چہرے سے پردہ اٹھا رہے تھے اور آگاہی فرما رہے تھے۔ اللہ رب العزت آپ کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ بلا تاخیر میں